सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। पहले तो 27 रमज़ान मुबारक और जो हमारा हज्जतुल विदा है आज जुमअतुल विदा हमारा, उस पे तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी। और अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदक़े पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात और परेशानियों को रफ़ा फरमाए और इसकी बरक़ात जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो वाफर जो है वो उस पर हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाए। कुछ गुजारिशात आपसे करनी है। पहले तो आज मेन फोकस है प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो एफ़र्ट्स पंजाब हुकूमत ने की हैं। जिस तरह से ये रमज़ान मुबारक हमेशा हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज होता है, चैलेंज रहा है, लेकिन इस चैलेंज को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और उनकी टीम ने जिस अर्क रेज़ी के साथ, जिस मेहनत जाफशानी के साथ अंजाम दिया है, वो अपने आप में एक तारीख़ है। और उसकी जो ख़ास तौर पर रमज़ान बाज़ारों के, सहूलत बाज़ारों के हवाले से वो हो या जो चीज़ों की मॉनिटरिंग है कीमतों के हवाले से, उसके ऊपर जो एक सक्सेस स्टोरी है, मैं समझती हूँ कि देखिए रमज़ानुल मुबारक पूरे पाकिस्तान में आया था और रमज़ानुल मुबारक में तमाम सूबाई हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने अशियाए खुर्द-ओ-नोश पे जो है वो चेक रखना था, उसको मॉनिटर करना था। लेकिन पंजाब ने जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत ने जिस तरह इस रमज़ानुल मुबारक को आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करके, आम आदमी की मुश्किलात को दूर करने के लिए जिन एफ़र्ट्स जो ली हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ SSCM सलमा भट्ट साहब मौजूद हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग भी थी और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और पूरी कैबिनेट ने इनको अप्रिशिएट भी किया है उन तमाम एफ़र्ट्स के लिए जो उन्होंने की हैं। और हर शहर में ये गई हैं, पंजाब के पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का इन्होंने विज़िट किया है और वहाँ पे जो कीमतों की जो कीमतें हैं, फलों की, सब्जियों की, उन तमाम के लिए जो एफ़र्ट्स उन्होंने की हैं, यकीनन वो ख़ुद आपका जो है वो आपको उससे बताएंगी। कल कैबिनेट जो है वो सबसे तवील एजेंडा, मुझे ये नहीं मालूम कि हिस्ट्री क्या है, इससे पहले वो मैं चेक करूँगी ज़रूर, जो मैंने कहा है अपनी टीम को चेक करने के लिए। एक मेरे ख़्याल में अभी तक की रिकॉर्ड है एजेंडा के हवाले से, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड देने का फ़ैसला जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कैबिनेट ने किया है, ये यकीनन फिर अपने आप में एक और नई चीज़ है कि रमज़ानुल मुबारक में जो PSER के डेटा के साथ जो लोग मिले, उनको 30 लाख ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई और अब उसके अंदर से जो 15 लाख ख़ानदान हैं जो डिज़र्विंग हैं, जिनको इस राशन कार्ड की ज़रूरत है, उनको 15 लाख ख़ानदानों को अब इंशाअल्लाह ताला राशन कार्ड पंजाब हुकूमत जो है वो माहाना की बुनियाद के ऊपर देगी। और ये 15 लाख ख़ानदानों का मतलब आप समझ सकते हैं कि पंजाब के अंदर एक तरफ अल्लाह का शुक्र है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो टीम है उनकी पूरी एफ़र्ट्स के साथ साथ महंगाई इस वक्त 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारा ऐसा तबका अभी भी मौजूद है जिसके लिए ये भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उनका साथ देने के लिए ये 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ भक्कर में एयर एम्बुलेंस के लिए जो एयर स्ट्रिप है वो बनाने की भी उसके लिए भी मंजूरी दी गई है। फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में बनने जा रहा है, जो एक स्पेसिफिकली साइंटिफिकली जो क्राइम है उसको मॉनिटर करेगा। उसका जो एक रिवायती तरीक़ाकार होता है पुलिस का क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, ये उससे डिफरेंट होगा। इसमें जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जो जिनसी जराइम हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। कल भी फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और उस वाक़े के ऊपर मैं मतलब दयानतदारी के साथ रोज़े में हूँ, मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक वो मुलज़िम जो आज एक गिरफ़्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही
اور چند گھنٹوں کے اندر ملزم کا گرفتار ہونا اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سے پہلے جو حکومت تھی اس کا جو ایک مہاتما ہوتا تھا, تب بھی اس دور میں بھی ایک موٹر وے کے اوپر ہی ایک ریپ کا واقعہ ہوا تھا, اور اس میں بیچاری وکٹم جو ہے اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا تھا. اس نے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا, وہ بچوں کو لے کر رات کو نکلی کیوں تھی. یہاں پر مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں یہ نہیں ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں وکٹم کو جو ہے وہ بلیم نہیں کیا جاتا, گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ایک ملزم شیر علی گرفتار ہو چکا ہے, 2 ملزمان جو ہے ان کی گرفتاری انشاءاللہ تعالی بہت جلد, وہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے ان کو. اور یہ مجھے پوچھا گیا کہ جی آپ کس طرح سے تصدیق کر سکتی ہیں کہ یہ وہی ملزم ہے جس نے یہ جرم سرزد کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ سائنٹیفکلی ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ ٹیمیں نہیں لگائے جاتے, پنجاب میں سائنٹیفکلی جو ہے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, اور باقاعدہ جیو فینسنگ ہوئی ہے, خاتون کا میڈیکل ہوا ہے, اس کے ساتھ فورنزک جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز فورنزک کی موجود ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریس کرتے ہوئے ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ملزم کا اعترافی جو بیان ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن چونکہ انویسٹیگیشن کے اندر پرابلم نہ ہو اس لیے ہم وہ جاری نہیں کر رہے. 100% میں کنوکشن کے ساتھ, 100% میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا سکتی ہوں. یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ پولیس خانہ پوری کر دیتی ہے, سو اس لیے ایسا کچھ وہ نہ ہوا. تو میں نے کہا جی وہ خانہ پوری ہوتی ہوگی مریم نواز صاحبہ کے اوتھ سے پہلے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں خانہ پوری نہیں ہو سکتی. اور جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ایک لمحہ, جب وہ بندہ ٹریس ہوا, جب اس کو پولیس نے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں یہ شخص جو ہے یہ اس کے اندر ملوث ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو دیکھا, اس کو پروو کیا, پھر کون سی ٹیم جا رہی تھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے, ان تمام ٹیم کے ساتھ وہ ان ٹچ تھی. وہ پوری ٹیم جو ہے اس نے جا کر اس لڑکے کو گرفتار کیا, اس کا بیان, تمام چیزیں جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود دیکھ رہی تھی. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ خواتین اور بچوں پہ وائلنس جو ہے وہ میری ڈیڈ لائن ہے, وہ جملہ نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے, وہ ان کی کمٹمنٹ ہے پنجاب کے خواتین اور بچوں کے حوالے سے اس سوسائٹی کے اندر. اور میں نے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ پنجاب کے اندر جو یہ واقعات ہوتے ہیں, پہلے یہ نامعلوم افراد کے خلاف یہ پرچہ بھی کٹا تھا, اور شاید وہ موٹر وے والا کیس جو تھا آج بھی اس کے ملزمان کا کوئی اتا پتہ شاید نہیں ملا, یا جو ہے وہ اس کیس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. لیکن پنجاب کے اندر کوئی بھی واقعہ اگر خاتون بچے کے خلاف, کسی ٹرانسجینڈر کے خلاف وہ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں, دنوں کے اندر نہیں, گھنٹوں کے اندر. اور یہ الحمدللہ اسی پنجاب پولیس کا اب یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اب ان ملزمان کو سزا دینے کے لیے جو ایک بہتری کی ضرورت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اب جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, جس میں روایتی پولیس والی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس کے اندر باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے اندر جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو اس یونٹ کا حصہ بنایا جائے گا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ کے بعد جو کنوکشن ریٹ ہے, یہ ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح پر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں, تو ان کو سزائیں تک دلانا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے. سو اس لیے اس یونٹ کے بعد اور بھی اس کے اندر بہتری آئے گی. دوسرا جو خصوصی افراد ہیں یا جو ہمارے طلبہ ہیں, بزرگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل کارڈز جو ہیں مفت, ان کو اورنج لائن ہو یا میٹروز ہوں یا جو اب ہماری الیکٹرک بسیں آئی ہیں, ان کے لیے خصوصی کارڈز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے بہت بحث کی کہ جی اتنے ارب روپے لگیں گے, اتنا وہ اس کا ہوگا, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں, بالکل ان کو ریلیف دینا میری جو ہے وہ پرائورٹی ہے اور یہ ہوگا. اس کے ساتھ جو رمضان المبارک میں سبزیاں اور پھل ہیں ان کے حوالے سے سلمہ آپ کو ابھی بریف کر دیں گی کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ان تمام چیزوں پہ بھی جو ہے وہ چیف منسٹر نے پورا رمضان المبارک ہر چیز کو مانیٹر خود کیا ہے, اور سلمہ صاحبہ کی شکل میں ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک میکنزم کے ساتھ کام کیا ہے. اب اوور ٹو سلمہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کرے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جو کہ 30 ارب روپے کا
پیکج ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ریلیف کی مد میں دیا رمضان کے مہینے میں، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے 26 لاکھ سے زائد خاندان اس کو کیش وصول کر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 26 ارب روپے سے زیادہ پیسے کیش ہو کر لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، اور باقی یہ سلسلہ بھی جاری ہے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 15 اپریل تک یہ والیٹ کھلا رہے گا اور اس کو لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور دوسری طرف جو ہمارے پاس کافی کیسز آئے تھے اس طرح کے کہ جو لوگ جن کے پے آرڈرز آئے تھے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کی جو خاندان ہیں، ان کے لاحقین ہیں جو بیوہ ہیں، ان کے نام پر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک بہت زیادہ جو ایشو آ رہا تھا کہ جن بزرگ خواتین اور حضرات کے جو تھم بایو میٹرک نہیں ٹریس ہو رہے تھے اولڈ ایج کی وجہ سے، ان کو بھی ہم نے ٹرانسفر کر دیا. ان سب کے ہم نے اب جو ہے وہ SMS سروس پن کو لے گئے، ان کے ہم نے پے آرڈرز واپس وڈرا کیے، اور پھر اس کے لیے SMS سروس کھول کے ان سب کے ٹیلی فون نمبروں پر جو کہ 3 لاکھ سے زائد تھے یہ جا چکا ہے، اور وہ یہ کیش وصول کر لیں گے عید سے پہلے پہلے. یہ تو ہمارا رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے تھا. دوسری جانب جو رمضان سہولت بازار ہیں، جس میں تقریباً 80 سے زائد ہم نے صوبہ بھر میں رمضان سہولت بازار لگائے، جس میں 977 سٹالز ہیں جو کہ پھل سبزیاں اور اشیاء خوردنوش کی سروس پرووائڈ کر رہے تھے وہاں پر. اور اس کے حوالے سے میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہ 80 جو رمضان سہولت بازار ہیں، اس میں ابھی تک جو 26 رمضان تک 1 کروڑ 26 لاکھ لوگ اس سے وزٹ کر چکے ہیں اور اس میں شاپنگ کر چکے ہیں، جو بائرز کا نمبر ہے، جو فٹ فال ہے اس کا. اور اس میں تقریباً 60 لاکھ کلو گرام سے زائد سبزیاں اور پھل فروخت ہوئے، اور 5,40,000 کلو سے زیادہ چکن جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 3,11,000 کلو سے زائد کھجوریں فروخت ہوئی ہیں. 1,70,000 آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ یہاں پر فروخت ہوئے ہیں. اور جو چینی ہے، چینی کے یہاں پہ جو سستے اسٹال لگائے گئے تھے جو کہ 130 روپے پہ میسر تھے، یہاں پہ 28,19,300 کلو گرام چینی ان سٹالز جو 172 سٹالز صبح بھر میں لگائے گئے تھے ان کے تھرو اب تک جا چکی ہے. اور یہ اگر آپ 50 کلو کے تھیلے دیکھیں تو یہ کوئی 5,67,000 سے زیادہ تھیلے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو رمضان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو بیسن اور چنے کی دال ہے، یہ کوئی 6 لاکھ کلو گرام سے زیادہ ان بازاروں کے تھرو لوگوں نے مستفید ہوئے. اور اس کو کل ملا کے اگر ہم چینی کی بھی سبسڈی ایڈ کر لیں، جو ریلیف مانیٹری سینس میں لوگوں نے اس سے حاصل کیا، وہ تقریباً 99 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بنتا ہے. الحمدللہ تقریباً ہم 1 ارب کو ٹچ کر رہے ہیں جو روپوں کی مد میں جو ان لوگوں کو ریلیف ان بازاروں سے حاصل ہوا. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اوپن مارکیٹ میں، کیونکہ اب آخری 3 دن جو ہوتے ہیں یہ اب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج 27 رمضان المبارک ہے، اور اس کے بعد 28 اور 29 یہ 3 دن لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اور یہ پھر ایک انتہائی سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے. اور ہم اس کے اوپر جو 27 دن کی توجہ ایک طرف اور ان 3 دن کی توجہ اس سے زیادہ بھرپور ہمیں رکھنی پڑے گی. ہمیں اس بات کا ادراک ہے. اس کے لیے میں اور اس کے لیے کل چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے. جی بالکل، ان کے حکم اور ان کی ہدایت کے مطابق میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں. تمام ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آن بورڈ ہے، اور ہمارے جو تمام DC صاحبان ہیں ان کے پاس جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہے جو کہ صبح بھر میں 2,000 سے زائد ہیں، یہ سارے کے سارے صبح سے لے کے رات تک فیلڈ میں ہوگا. اس کے لیے ہم نے ایسا نہیں ہوگا کہ بس وہ فیلڈ میں جانے کے لیے کہہ دیا ان کو، جیو ٹیگنگ کر رکھی ہے ہم نے، اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم ایک PCM کو مانیٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہ PCM جو ہر اس کو دکان پہ جا کے جب تک وہ کلک نہیں کرے گا وہ جیو ٹیگ نہیں ہو سکتا. تو اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ ہر PCM جیو ٹیگنگ کے تھرو وہاں پہ موجود ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پرائز کنٹرول اور کموڈیٹیز مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو EADAs ہیں اور جو ہمارے فوڈ انسپیکٹرز ہیں، ان کو ہم نے ایز تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کا کام دیا ہوا ہے اسپاٹ پرائس چیک کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی کرتا ہے، اربن یونٹ بھی کرتا ہے، اسپیشل برانچ بھی کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اضافی ہم نے اپنے EADAs کو بھی اس کے لیے متحرک بھی کر رکھا ہے، اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ وہ ہمیں، اور پورے رمضان بھی انہوں نے ہمیں اسپاٹ پرائس ڈیلی بیسس پر آتی ہے. اور ان 3 دنوں میں بھی بالخصوص، کیونکہ ان 3 دنوں میں جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چیزیں رہیں گی وہ چکن ہے، چینی ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، لہسن، ادرک، یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کمپیریٹیولی ہائی ڈیمانڈ میں رہیں گی. جیسے کھجوریں ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، بیسن بہت کم ہو جائے گا، پھل نسبتاً کم ہو جائے گا، ایسی چیزیں کم ہو جائیں. عید کے حوالے سے فوکسڈ اس کے اوپر جو چیزیں ہوں گی. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کوالٹی ایشورنس کے لیے جو فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، اس کا بھی اس میں پورے رمضان کے اندر ایک کام رہا.
اور اس میں کوئی تقریباً 86,000 سے زائد سحری اور افطاری کے پوائنٹس جو ہیں ان کو چیک کیا گیا آن گراؤنڈ جا کر، اور جس میں 1100 سے زائد فوڈ سیمپلس دیے گئے اور ان کی چیکنگ کی گئی لیبارٹریز کے اندر، جس کے ایوز 242 جو ہمارے یونٹس تھے جہاں پہ فوڈ پروڈیوس ہوتی تھی ان کو بند کیا گیا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی ان کی جو کوالٹی تھی۔ 106 مقدمے درج ہوئے، اور اس میں بہت ساری جو تقریباً 12 کروڑ 60 لاکھ کے جو اس پہ وہ ہوئے جو فائن ہیں وہ کیے گئے اس پورے مہینے میں، کیونکہ اس میں بڑے ریسٹورینٹس، اس میں سروس اسٹیشنز، اس میں ریلوے اسٹیشنز، اس میں فوڈ پوائنٹس، فاسٹ فوڈ کے پوائنٹ، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر جگہ اس پہ بھی پہنچیں، اور بہت سارا جو دودھ ایڈلٹریشن والی چیزیں ہیں جس میں دودھ کے بہت سارا جو ہے وہ حذف کیا گیا، کیچپ حذف کی گئی، پھر اس کے اندر جو سموسے کی پٹیاں تھیں وہ حذف کی گئیں جو ایکسپائرڈ تھیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ہمیں ایکسپائرڈ چیزیں ملیں ان کو ہزاروں کلو گرامز کے حساب سے حذف بھی کیا گیا۔ اور اس کے اوپر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا اپنے پورے تھرو آؤٹ یہ جو ایک مہینہ تھا جس میں ہم نے پورے صوبے کے وزٹس کیے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے لوگوں کی فیڈ بیک لی۔ اور اس میں صرف ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں، یہ بہت سارا جو ہم نے اس میں جو پورا صوبے میں ہم گئے، ہم نے جو فیڈ بیک کا میکینزم تھا وہ ہمارا تھا بائر، وہ تھا کنزیومر۔ ہم نے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کی فیڈ بیک پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ڈی سی سے بات کی، اے سی سے بات کی، کمروں میں بیٹھے رہے، بریفنگ لی اور ہم نے اس کے بیسس پہ کوئی انالیسس یا آبزرویشن کریٹ کی۔ بائر کو ملے، آن گراؤنڈ گئے، مارکیٹس میں پھرے، اور پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا، اور جہاں جہاں جن جن ڈسٹرکٹس کے اندر ہمیں ایڈلٹریشن کی شکایات ملی دودھ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، پھر ہمارے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں انٹر ڈسٹرکٹ، اس کے اوپر فوڈ اتھارٹی کی گاڑیاں بھی تعینات کی جاتی ہیں تاکہ جو کھانے پینے والی چیزوں کے ایڈلٹریشن کو روکا جائے۔ ہم نے وہ اضلاع بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ یہ پرابلمس زیادہ ہیں کمپیریٹیولی۔ عید کے فوراً بعد ہم وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشنس بھی کریں گے فوڈ کوالٹی کے حوالے سے۔ یہ تھی ہماری اب تک کی جو چیزیں جو ہم کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ ہم پھر جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے کہ ہماری ایک صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بازار وغیرہ لگ جاتے ہیں، باقی بھی شاید جگہوں پر صوبوں میں لگے ہوں گے، لیکن وہاں پر کوالٹی کے اوپر بہت بات ہوتی ہے کہ چیزوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، پھل کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، آٹا جو ہے وہ بہت بھوسا ملا آٹا مل رہا ہے، آٹے کی کوالٹی بہت بری ہے۔ الحمدللہ پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کی کوالٹی کے اوپر کوئی شکایت کہیں سے جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ تمام چیزیں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، آٹا ہے، چینی ہے، تمام کی کوالٹی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے زیادہ بہتر تھی، پرائس کم تھی، کوالٹی بہت اچھی تھی، اور یہ پنجاب کی عوام نے پہلی دفعہ یہ جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کم قیمت کے ساتھ بھی اچھی کوالٹی جو ہے ان کو دی گئی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ چیزیں کم ہوئی ہیں، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ گوشت اور بڑا اور چھوٹا، مٹن اور بیف، اس کی پرائز جو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے زیادہ ہے، اور پانی ملا ہوا یہ مٹن اور بیف جو ہے وہ شہر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عید میں بڑی طلب ہوگی بیف کی بھی اور مٹن کی، تو یہ بتائیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اچھا ایک منٹ، کنٹرول بالکل صحیح کنٹرول کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا چیک بیلنس نہیں۔ آپ جب آپ کا ابھی ساری پریس کانفرنس چیک بیلنس پہ کی ہے انہوں نے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی غیر معیاری اشیاء جو ہے وہ فروخت نہیں کی گئی، گرام فروش کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ابھی یہی گزارش کیا ہے، میں آپ کو یہی گزارش کیا ہے جی مٹن بیف کے حوالے سے مجھے تقریباً شاید ہی کوئی، میں نے 42 جگہوں پہ پریسر کیے پورے صوبہ بھر میں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے مجھے مٹن بیف کا سوال نہ کیا گیا ہو۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے کہ مٹن اور بیف کی جو مسئلہ ہے، میں اگر آپ ذاتی رائے میں پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ مٹن اور بیف اسینشل کموڈیٹی نہیں رہی ہے ہمارے لیے۔ جو اسینشل کموڈیٹیز میں جو زیادہ ضروری ہے وہ آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن نہ ہونا کسی گھر میں تو ہانڈی نہیں پکتی۔ مٹن اور بیف کے بغیر ہانڈی پک جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہونا نہیں چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ ہماری اس طرح کی بہت ٹاپ پرائرٹی کے اندر ہم اس کو، اور پھر ساتھ میں جب ہم چکن کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ اس کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ کم آمدن والا، کیونکہ ہماری جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ کم آمدن والا جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس کو میکسیمم ریلیف ٹاپ پرائرٹی ہے ہماری۔ اس کی طرف جو ہم مٹن اور بیف کی جو بات ہے، اس کے اوپر ہم پراپر ایک اس کا میکینزم ڈیولپ کریں جو ہم بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ہم اس کا جو پرابلم ہے اس میں سے پرماننٹ سولوشن نکال سکیں۔ اور جو بھائی نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد بھی کیا یہ توجہ جاری رہے گی، اس پہ میں بالکل بات کرنا چاہتی ہوں۔
पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, पेरा अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जिसकी तकरीबन रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके 154 तहसीलों में स्टेशंस बन रहे हैं, जिसमें से 53 हमारे स्टेशन जो हैं तकरीबन मुकम्मल हैं। और उसका जो हमने पहला जो स्टाफ हायर करके उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, ये जहाँ से सिविल सर्विस एकेडमी से, और वो जो बैच है वो 2 महीने में अपने काम पर होगा। और इसके हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इसमें सीनियर सार्जेंट्स हैं, जूनियर सार्जेंट्स हैं, इसमें जो हमारे दोबारा जो एसी साहिबान हैं उनको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात बहाल किए जाएंगे, समरी ट्रायल का इख्तियार दिया जाएगा। और वो जो पेरा फोर्स है वो परमानेंटली जब फील्ड में आ जाएगी, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 2 से ढाई महीने में 53 तहसीलों पे हमारे पहले 53 स्टेशन जो हैं वो आज लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको पूरे लेकिन इसमें जो सलमा का अपना डिपार्टमेंट है, जो उसने बात करते हुए आपको कहा था कि सीएम ने बाकायदा कल कैबिनेट के अंदर ये हुक्म दिया है इनको कि जो ये रमज़ान के बाद अब जो ईद की शॉपिंग होने जा रही है उसके ऊपर इनको नज़र रखनी है। और उसी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए भी कहा था कि अब पूरा फोकस हमारा ईद की खरीदारी के ऊपर है। तो ये अपने डिपार्टमेंट के साथ तो ये कर ही रही होंगी, और इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर जब पैरा की इन्फोर्समेंट भी इनके पास आ जाएगी तो एक पूरा सेटल्ड मैकेनिज्म जो है वो पंजाब के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। ये कहा जा रहा था कि पंजाब में बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए SOPs बनाई जाएगी, जिसमें सियासी और जो आजकल के हालात जा रहे हैं उसमें सियासी और मजहबी जो है इश्यूज को लेकर एक ऐसी जंग छेड़ी है जो एक खतरनाक तरफ जा रही है। और वो इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर है। मैं नाम नहीं लेता, कुछ यूट्यूबर्स आपस में इख्लाफात रखते हैं और उसमें वो मजहबी और सियासत, पहले सियासत का रंग तौर पर जो है वो लिया जाता था, मजहबी कार्ड जो है वो। देखिए बात यह है, इसके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो सख्त जरूरी है। देखिए पहली तो बात यह है, जब हम एक्शन लेने लगते हैं फिर आपकी इजहार राय पे जो है पाबंदी लग जाती है, फिर आप जुलूस लेके बाहर निकल आते हैं। पहले तय कर लें कि इस मुल्क के साथ हम चाहते क्या हैं। दूसरी बात यह कि भाई यूट्यूबर से आगे भी जहां और भी हैं, मतलब यहाँ पे गरीब आदमी की रोटी पूरी करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम रमजान बाजारों की, हम प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आपको यूट्यूबर याद। यही प्रॉब्लम है हमारा कि हमारी तरजीहात फर्क हो गई हैं। कल बाय द वे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल एक मीटिंग हुई है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद चेयर किया था, जिसके अंदर मैं भी मौजूद थी, तमाम जो सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे, बाकी जो है वो आला अहदेदारान भी मौजूद थे। और उसके अंदर ये बात तो यकीनन अपनी जगह पर मौजूद है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी सोशल मीडिया बगैर रेगुलेशंस के नहीं है। हर जगह पर हर मुल्क ने अपने अपने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो सोशल मीडिया चलता है। यहाँ आपका जो है वो ख्वाहिश ये है कि जी बस हमें शुतर बेमार छोड़ दें, जिसको पे दिल चाहे हम जो है वो मजहब कार्ड खेलें, जिस पे दिल चाहे हम जो है वो औरत कार्ड खेलें, हमारा जो दिल चाहता है हमें करने दें, और इसको इजहारे जो है ना राय की आज़ादी कहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इजहारे राय की आज़ादी एब्सोल्यूट कहीं नहीं होती। आपको जो आपकी इजहारे राय की आज़ादी है उसके साथ मेरे फंडामेंटल राइट्स भी जुड़े हुए हैं। आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करके आप इजहारे राय की आज़ादी नहीं ले सकते। तो ये एक यकीनन इसके ऊपर हमें एज ए नेशन इकट्ठे होकर बात करनी होगी। देखिए कल पंजाब के पंजाबी 6 मजदूर फिर से शहीद किए गए हैं बलोचिस्तान के अंदर। मुझे बताएं ना, आपके बड़े बड़े यूट्यूबर हो, आपकी शदीद तरीन तज्जियाकार, सीनियर तरीन एंकर जो बलोचिस्तान के जो है वो बहुत जो क्या कहते हैं उनको हकूक की आज़ादी की जंग लड़ने वाले, किसी का कोई बयान देखा है आपने इसके ऊपर? क्यों मारंग बलोच नहीं बोलती है इन पंजाबी के मजदूरों के शहीद होने पे? क्यों जो है ये बाकी जो अपने आप को जो है वो बुनियादी हकूक के चैंपियन कहते हैं, क्यों नहीं बोलते इस इशू के ऊपर? क्यों आज अभी तक जो है वो बलोचिस्तान के जो बड़े बड़े लीडरान जिन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च करने और पता नहीं क्या क्या करना है, उनको ये खून बहने पे कोई एतराज नहीं है? फिर एक खातून जो है वो दहशतगर्द जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जिन्होंने वो दहशतगर्दी की, वो मारे गए उस ऑपरेशन के अंदर, उनकी लाशें वसूल करने के लिए जो लोग जाएंगे, मुझे बताएं वो दहशतगर्दों के साथी नहीं है? फिर वो कौन है? अगर जत्था लेकर 100-2,000 लोगों का अस्पताल पे जो मेडिको लीगल करना, पोस्टमार्टम करना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो करने से बचाने के लिए आप लाशें लेके भाग जाएंगे, और किन की? वो मासूम लोगों की नहीं, उन दहशतगर्दों की जिन्होंने वो जो है वो ट्रेन अगवा की थी। उसके बाद कोई मुझे कहे कि जी वो जो सारे लोग गए थे वो तो बलोचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ है, ये नहीं चलेगा। और इसलिए हमें सबको ना एज ए पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। खुदा के वास्ते ये सिंधी बलोची, ये जो है वो
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس قسم کی آزادی کی جنگ خدا نخواستہ کون سی آزادی بھائی، اور جو یہ آزادیوں کی جنگ لڑے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. پاکستان آزاد ملک ہے اور اس ملک کو جو بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا، اس ملک کے اوپر جو میلی آنکھ سے، اور پھر یہ اتفاق ہے کہ جو ان کا ایک یوٹیوبر باہر بیٹھا ہوا ہے اس کی، اور ایک بھارتی صحافی ہے اس کی ٹویٹ بالکل ایگزیکٹلی ایک لفظ سیم ہو. کیسے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے. اور وہ یوٹیوبر کون سی پارٹی کا بعد میں کہہ دیتے ہیں وہ دیکھیں نا جی ہم تو لاکھوں لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لاکھوں لوگوں کو آپ اس لائن پہ لگاتے بھی تو آپ ہیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے بڑی آسانی سے ڈسون کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو تعلق ہی نہیں ان سے. او بھائی کیسے تعلق نہیں؟ وہ تمہارا پورا سوشل میڈیا بریگیڈ کا حصہ ہے اور آپ کہتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے اس سے. میرے جو پنجابی مزدور مارے جا رہے ہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ دیکھ کے، سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں ایک سال کے اندر، اس کا خون میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ ہم کوئی صوبے کی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. یہ بلوچستان یا پنجاب کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی کی لڑائی ہے کہ جو پنجاب کو قتل کر کے، پنجابی ان کو قتل کر کے جو یہ صوبائیت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، یا جو آزادی کے نام کے اوپر بلوچستان کا نام استعمال کر کے پنجابیوں کو مار رہے ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. اور یہ کوئی ویسٹڈ ایجنڈا ہے کسی کا، یہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں جو پاکستان میں انریسٹ کرنے کی. لیکن ہم نے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں پنجابی مزدوروں کی، اور پھر بھی ہم نے پاکستان زندہ باد کہا ہے، آئندہ بھی کہیں گے، چونکہ یہ بلوچستان اور پنجاب کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے جو تمام بلوچیوں کو بھی لڑنی ہے، پنجابیوں کو بھی لڑنی ہے، سندھیوں کو بھی لڑنی ہے، اور خیبر پختونخوا کے غیور عوام کو بھی لڑنی ہے. جی خالد. جی ڈیٹیل جی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو میڈیا بریفنگ یہ آئی کہ دیر وڈ بی این آپریشن. طلال نے کہا کہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوگا. کس چیز کا آپریشن؟ یہ بلوچستان میں. طلال چودھری نے اسی دن شام میں میڈیا بریفنگ میں کہہ دیا ابھی یہ طے نہیں ہوگا. اس وقت جس طرح وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا پی ایم نے بتایا کہ ان کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ طلال نے اس لیے کہا تھا بیکاز نیشنل جو ہماری سلامتی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ پرائم منسٹر نے بلا لی تھی اس واقعے کے بعد، اور ظاہر ہے پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے کر، ان کو سیکیورٹی کی صورتحال بتا کر ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنانا ہے. سو ظاہر ہے اسی کا جو ہے وہ یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ پرائم منسٹر اس کو اناؤنس کریں. تو جعفر ایکسپریس پہ بہت ساری بات ہوئی اور یہ ہمارے لیے بہت کنسرن کی بات ہے. ایک تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اندر جس طرح سیکیورٹی اداروں نے اپنا رول پلے کیا، چند گھنٹوں کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر تمام جو یرغمالی ہیں ان کو بازیاب بھی کرایا گیا. اس کے اندر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن 33 سے زیادہ دہشت گرد جو ہے ان کو فتنہ الخوارج کو جو ہے وہ جہنم رسید بھی کیا گیا. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا، جب یہ آپریشن ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا تھا. میرا کنسرن یہ ہے، اب میں مطلب جو آپ کے شدید ترین سینئر اینکر ہیں جن کی ٹویٹس آپ دیکھیں، مہارنگ بلوچ کے لیے ان کی محبت کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، لیکن وہ مہارنگ بلوچ جو ہے وہ جاتی ہے ان دہشت گردوں کی لاشیں ریسیو کرنے کے لیے، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ ایک جو ہے وہ پاکستانی ہے. اور پھر وہ جو پنجابی مزدور مرتے ہیں، وہ جو شدید ترین سینئر اینکرز ہیں نا، وہ سارے رہتے پنجاب میں ہی ہیں پنجابی. کبھی آپ نے ان کے منہ سے ان پنجابیوں کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے. جو اپنے جو ہے اختر مینگل صاحب، انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر. اختر مینگل صاحب کا کوئی ایک ٹویٹ دیکھا آپ نے کبھی؟ ان کا کوئی بیان دیکھا ہے پنجابی مزدوروں کے مرنے پہ؟ نہیں. یہ جو ایک یہ جو بلوچستان کے عوام کا نام استعمال کر کے اس ملک کے اندر جو فساد کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر سوشل میڈیا بہت بڑا پارٹ اینڈ پارسل ہے، میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اکٹھے ہوئیے. پاکستان کی سلامتی کی بات ہے. اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو فتنہ فساد پارٹی ہے، جو ہمیشہ کرتوت کرتی ہے، اس کے بعد وہ مکر جاتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں جانتے. علیمہ باجی جو ہیں وہ خود کہہ چکی ہیں، ان کا میں نے دیکھا میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں سارے ہمارے اکاؤنٹس.
کس کو نہیں پتا باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں. اور وہ باہر سے آپریٹ ہو کے واٹس ایپ جو چینلز ہیں ان کے ذریعے اپنے ٹائیگر صحافیوں کو اور یوٹیوبرز کو جو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ سب سیم ہوتی ہیں. عادل راجہ کی اور بھارتی صحافی کی ایک ٹویٹ ایک جیسی کیسے ہوتی ہے؟ بالکل ایک ایک لفظ ایک جیسا کیسا ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور پھر آپ نے جو گند بکا اس آپریشن کے دوران فتنہ فساد پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ کے ذریعے جو گند بکا اپنی فوج کے خلاف، اس ملک کے خلاف، اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا پورے ملک پوری دنیا میں آپ فوجی تو بہت دور کی بات ہے، پولیس کو گھور کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. مطلب پاکستان کو کیا سمجھ لیا بھائی؟ پاکستان کے ترنے والا ہے ہر ایک کے لیے، جو جس کا دل چاہے گا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا اور ایسے ہونے نہیں دیں گے. جو پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر انگلی اٹھائے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ڈی مورلائز، اس کی فوج کو، اس کے لوگوں کو، پاکستان کے اوپر ہونے والے دہشت گرد حملوں کو سپورٹ کرے گا، وہ پاکستانی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک بنیادی سوال سوشل میڈیا پر ہم بھی بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہے ہیں، اس پر نیگیٹو بھی آ رہے ہیں، چیزیں بھی دیکھی گئی جعفر ایکسٹر، لیکن عام سوشل میڈیا یوزر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جب حامد میر جیسوں کو ریاست کچھ نہیں کہتی، آپ نے بھی دیکھے نا نام نہیں لیا، پھر وہ بات آ جاتی ہے. نہیں، میں حامد میر صاحب کا بالکل نام لینے کو تیار ہوں. بات یہ ایک حامد میر ہو تو پھر ہے نا، بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو لائن لگی ہوئی ہے. مہرنگ بلوچ سے آپ کو بہت محبت ہے، پاکستان سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. دوسرا ایک کل کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور سی ایم صاحبہ نے ایک ان کا وائنر اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی، وہ یہ تھی کہ جو ہم کسی کا نہری پانی چوری نہیں کر رہے، اس کا جواب دیں گے. تو کوئی عید کے بعد پنجاب حکومت کی حکمت عملی ہے، کیونکہ آگے سے سندھ بھی پنجاب کے خلاف تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے. میں یہ صوبائی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ایشو بنایا ہوا ہے، جس طرح بلوچیوں نے ایشو بنایا ہوا ہے، سندھ کے قوم پرستوں نے بھی یہ نہری پانی کو لے کر ایشو بنایا ہوا ہے. اور وہاں کی بڑی جماعت جو ہے، جن کے صدر بھی ہیں، جن کے پاس سارے آئینی عہدے بھی ہیں، وہ بھی اس کو ایشو بنا رہے ہیں. تو کس طرح حکومت پنجاب ٹیکل کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 8 جولائی 2024 کو صدر مملکت جو ہیں ان کی زیر صدارت ایوان صدر میں گرین پاکستان انیشیٹو پہ اجلاس ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اسٹریٹجک نہریں جو ہیں ان کی اصولی منظوری دی تھی. سو ان کو جو ہے ظاہر اس وقت بریف بھی کیا گیا تھا. اب میرا خیال ہے وہ جو ایک احتجاج کا ایک جو قوم پرستوں نے شروع کیا ہے، اس کو شاید کور کرنے کے لیے یہ وہ ہو رہا ہے. میں نے کل اس دن بھی گزارش کی تھی، میں آج بھی گزارش کر رہی ہوں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. ہم نے تمام صوبوں نے مل کے پاکستان بنتا ہے. سندھ، بلوچستان، کے پی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب مل کے پاکستان ہے، اور ہم سب پاکستانی ہیں. سو اس کے لیے یہ سندھ کی کبھی بھی حق تلفی پنجاب نہ کر سکتا ہے، بلکہ کسی بھی صوبے کی. پنجاب ایک بڑا بھائی ہے، اس نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن اب یہ جب ہم ان کی حق تلفی نہیں کر رہے تو ہمیں بھی تو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا نا. اور یہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے. اس کے اوپر عید کے بعد چیف منسٹر صاحبہ سے اجازت لے کے جو اس کی فیکچوئل پوزیشن ہے میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گی کہ بالکل کوئی بھی نہر سندھ کے پانی سے نہیں نکالی جا رہی. یہ مسکنسیپشن ہے، یہ کوئی اللہ جانے کیا ہے. لیکن پنجاب جو ہے اس کو جو پانی ملتا ہے، بائی دا وے ارسا نے پہلے ہی ایک جو ہے وارننگ بھی دے دی ہے خشک سالی کی. پہلے پنجاب کو بھی 40% سے جو ہے وہ زیادہ پانی کی کمی کا جو ہے وہ سامنا ہے. تو ہم اپنے پانی کے ساتھ ہم نے 2 بوند یہاں دینی ہے، 4 بوندیں وہاں دینی ہے، یہ ہماری جو ہے مینجمنٹ ہے. تو سندھ کو جو ہے ان کا پانی ہم استعمال نہیں کرتے، نہ ہمارا کبھی ہم نے سندھ کے پانی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہے. برائے مہربانی سندھ بھی پنجاب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے. شکریہ.